नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ KP हाउस पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। ये खान साहब का पहला फॉर्मल इंटरव्यू है डी चौक से वापसी के बाद, आज़ादी हकीकी आज़ादी मार्च के बाद। उसके बाद खान साहब ने इमरान खान साहब ने प्रेस टॉक्स ज़रूर की हैं, प्रेस ब्रीफिंग ज़रूर की हैं, लेकिन ये फॉर्मल पहला उनका एक इंटरव्यू है और यहीं से हम आगाज़ करते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने 92 न्यूज़ के व्यूवर्स के लिए जो पाकिस्तान में है, दुनिया भर में फैले, उनके लिए वक्त निकाला। तमाम जहनों में खान साहब एक क्वेश्चन ये है कि जब आप डी चौक पे, पहले तो बहुत देर कर दी आपने, सुबह हो गई, इस्लामाबाद पिंडी भरा हुआ था वहाँ पे, और आप जब बिल्कुल यानी अगर आप वहाँ आते और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकते थे, क्या वजह है कि आपने अचानक ये फैसला किया कि मुझे वहाँ से वापस जाना है? दो चीज़ें, एक तो इतना लेट क्यों पहुँचे। देखिए मसला क्या हुआ कि हम जो वो इन्होंने बहुत बड़ी ब्लॉकेज लगाई हुई थी रास्ते में, बुरहान के ऊपर, अटक के ऊपर, पुल इंटरचेंज पे, तो वो हमें गलत फहमी ये हो गई कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट से, मैं तो सुन ही रहा था जब मैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी रुकावटें दूर कर दो, और उन्होंने ये भी कहा कि सबको छोड़ दो। हमारे से वहाँ यानी हम रिलैक्स कर गए, हमने समझा कि अब रुकावटें ख़त्म हो जाएगी। अब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सारी रुकावटें थी रास्ते में, और इन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे अमल नहीं किया। और फिर क्योंकि ये लोगों को पकड़ना शुरू हो गए, तो दो चीज़ें हुई। एक तो हम डिले हो गए, जब तक वो कारकुनों ने वो साफ़ किया, और वो बड़ी देर लगी वो रास्ते साफ़ करने में। उन्होंने कंटेनर्स खड़े किए हुए थे, शीशे, पता नहीं रेत, शीशे क्या क्या डाला हुआ। 3 जगह थी जी, अटक, बुरहान इंटरचेंज, हैरो, और बिल्कुल 3 जगह थी। और उधर एक हमारा नौजवान शहीद भी हो गया, जो मुझे ख़ास बड़ी तकलीफ़ है, इंजरीज भी हुई। बहरहाल वो जब साफ़ किया तो हमें देर लगी। फिर आगे जाके हमें कहा कि साफ़ हो गया। आगे जाके पता चला कि वो कंटेनर फंस गया। इन्होंने रेत सारी सड़क पर डाली हुई थी, उसमें से गाड़ियाँ तो निकल सकती, कंटेनर फंस गया। फिर जब और न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि शाम को लोग जमा होने शुरू हो गए। अब मैंने एक पॉइंट पे सोचा कि मैं, अब वो कंटेनर तो स्लो मूव कर रहा था, और फिर आगे क्राउड्स जैसे ही इस्लामाबाद की मोटरवे से इस्लामाबाद घुसे, तो वहाँ सारा रास्ता पब्लिक खड़ी होगी साइड पे, लोग सामने आ जाते थे। वो स्लो डाउन कर गया। तो एक ये था कि मुझे गाड़ी में बैठ के तो पहुँच जाना चाहिए डी चौक, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये हुआ कि हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं था। तो ये सोच रहे कि अगर कंटेनर के बगैर पहुँचेंगे तो वहाँ साउंड सिस्टम ही नहीं है, तो लोगों को कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पब्लिक तो बड़ी थी। तो इसलिए कंटेनर सोचा कि चले एक कंटेनर को लेके जाएंगे। वो रास्ते में जिस तरह पब्लिक निकली है, मैं एक तरह तो मुझे अफसोस है कि मैं जो पीक पे पहुंचा नहीं वहाँ। जब अगर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब वो सारा भरा हुआ था, इसके बावजूद कि पूरी शेलिंग थी, तशद्दुद था, इन्होंने इंतहा कर दी बाबरियत की। लेकिन दूसरी तरफ जो रास्ते में मैंने सीन्स देखे, वही देखें, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। जो मैंने रास्ते में आम लोगों को निकलते हुए साइडों पे देखा, और सामने मैंने फैमिलीज़ देखी, और मैं बात कर रहा हूँ अब रात के 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक। अब सोचें कि फैमिलीज़, बच्चे उठाए हुए लोगों ने, वो खड़े हैं साइड पे, ख्वातीन खड़ी हैं, तो और फिर हर किस्म का, यानी मजदूर से लेके जिसको हम बर्गर क्राउड कहते हैं, इंग्लिश मीडियम, उधर से, अरे अक्रॉस द बोर्ड लोग खड़े हुए थे। तो एक तरह, जिस तरह मैंने कहा, अफसोस हुआ कि मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि मैं पहली दफ़ा एक कौम बनता देख रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा ना, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसे, 3 डिफरेंट कल्चर्स पैदा कर दिए मुल्क में, सूबाइयात आ गई है, एथनिसिटी आ गई है, तो हम एक कौम नहीं लगते। कभी कभी 65 वॉर में मुझे याद है हम सारे कौम बने हुए थे, वर्ल्ड कप जीते तो सारा कौम इकट्ठी। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पॉलिटिकली मैंने एक कंसेंसस देखा पाकिस्तान। सही। देखिए खान साहब, मैं एज एन ऑब्जर्वर पहुंचा था डी चौक पे। मुझे अंदाज़ा है कि रात के 7 बजे से लेकर शाम के सुबह के तकरीबन 5 या 6 बजे तक वहाँ ऐसी पुलिस फाइटिंग हुई लोगों के साथ
جو کبھی اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں ہوئی, اور اس میں لڑکے بھی تھے, نوجوان آدمی بھی تھے, اس میں لڑکیاں بھی تھیں, اس میں عورتیں بھی تھیں. یہ پہلی دفعہ ہوا, یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اور 3 بجے صبح کے 4 بجے آپ نے کہا کہ میں یہاں پہنچوں گا اور پولیس کو اندازہ ہوگا کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں اور ان کا ہمارے سے جھگڑا نہیں ہے. لیکن پھر اچانک آپ نے صبح یہ اعلان کر دیا کہ بھئی میں اب آگے نہیں جا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں جب راستے میں نکل رہا تھا نا تو ہمیں فیڈ بیک آتی جا رہی تھی لوگوں کی. ہمارے ساتھ پختونخوا کے نوجوان ساتھ چلے جا رہے تھے, تو جیسے جیسے وہ فیڈ بیک آنی شروع ہوئی اور پھر کے لوگ موٹر سائیکل پہ واپس آتے تھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے, تو مجھے جب ابھی میں پہنچا نہیں تھا وہاں جدھر صبح کے 8 بجے, میں اب بات کر رہا ہوں 5-6 بجے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اگر وہاں رات گزار لی تو یہاں خون ہونے لگا. کیونکہ میرے پاس یہ کیسے اندازہ لگایا؟ میرے پاس ویڈیوز آنی شروع ہو گئی کہ پولیس کو گالیاں نکالنے شروع ہو گئے, وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے, اور اب وہ بڑھنا ہی تھا. یعنی لوگوں نے, جب آپ اتنی زیادہ ٹیئر گیسنگ شیلنگ کرے, جب انجر ہو, میرا دوست کو انجر ہو جائے, اور مجھے ڈر یہ تھا کہ وہاں انہوں نے, کیونکہ انہوں نے اگلے دن مجھے دیکھ کے اور انہوں نے جوش میں آنا تھا. دوسرا, جو ہمیں لگا ایسے کہ یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے پیغام دیا پاکستانی فوج کو کہ جی ہمارے اوپر چھوڑ دیں, ہم ان کو سیدھا کریں گے. جس طرح انہوں نے طاہر القادری کے لوگوں کو جو قتل کیا تھا دن دہاڑے, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے اصل میں اس خوف سے طاہر القادری کو ڈرایا تھا, کیونکہ وہ پھر سے دھرنے کی بات کر رہا تھا, ایک دفعہ دے چکا تھا, تو اس کے پیپلز پارٹی کے دور میں دے چکا تھا. جب نون لیگ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں. یہ ہے ہی ایسے. شہباز شریف نے 97 to 99 اس نے پولیس مقابلے میں اتنے لوگ مروائے تھے کہ ہیومن رائٹس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کہا گیا تھا کہ اس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے. رانا ثناء اللہ کا سب کو پتا تھا. اب مجھے یہ لگ گیا کہ پرابلم ہوا کہ اب جدھر سے آگے بڑھے گا اس ملک میں اب انتشار کی طرف ہم جا رہے ہیں. پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی, جو انہوں نے پولیس سے کروایا گھروں میں جا کے عورتوں کو, یہ اور آگے جائے گی. اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا, اور ادھر مجھے 100% مجھے شور تھا کہ گولی چلنی ہے, اور گولی چلنی ہے. یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے, کئیوں نے, میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے. تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں انتشار ہوگا. اور ہونا کیا تھا, پولیس کے اگینسٹ نفرت, فوج کے اگینسٹ نفرت, اور ملک کے اندر ایک ڈویژن, اور جو صرف اور صرف اس کا فائدہ ہونا تھا یہ چوروں کو, یہ جو اوپر آ کے مجرم بیٹھ گئے. کیونکہ مجرموں نے کہنا تھا جی دیکھیں یہ تو انتشار ہو رہا ہے, یہ دیکھیں جی قاتل ہے. انہوں نے جس طرح وہ پولیس والا رات کے کسی کے گھر میں, صبح کے رات کے 2 بجے کو کسی کے گھر میں چھلانگ مار کے اندر آ جائے جس کے بیوی بچے ہوں, وہ تو سمجھے گا نا کوئی ڈاکو آ گیا. تو اس کو انہوں نے بنا دیا جی وہ بڑا کوئی, ہم نے کوئی, یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے, حالانکہ ساری ہماری 26 سال کی تاریخ ہے, ہم نے کبھی انتشار کی پالیٹکس نہیں کی. میں آپ کو کہتا ہوں ایم کیو ایم جب ان کی پیک تھی, ان کی خوف تھا, جب یہ الطاف حسین بیٹھ کے لوگوں کو قتل کرواتا تھا, ڈرتے تھے لوگ, ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے. تو جب ہم نے اپنی پالیٹکس شروع کی کراچی کے اندر, تو مجھے تب یاد ہے کہ ہمیں سب نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں, ہمارے اپنے لوگوں نے, آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا, نہیں تو یہاں کراچی میں آپ کو پروٹیکشن نہیں ملے گی. ایک پریشر تھا, پبلک کراچی کی بڑی شعور والی ہے, تو وہ ہمیں ویلکم کر رہے تھے. میں بات کر رہا ہوں 2005, 6, 7, 8. لیکن سارا وقت ہماری اپنی پارٹی کہتی تھی کہ جب تک آپ پروٹیکشن نہیں دیں گے, سب کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, آپ بھی بنائیں. ہم نے کبھی ملیٹنٹ ونگ نہیں بنایا, کیونکہ میرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ پارٹی کے اندر ایک ونگ بنا لیتے ہیں ملیٹنٹ, آپ اپنی پارٹی کو اور طرف لے جاتے ہیں. تو لہٰذا مجھے خوف آ گیا تھا کہ اب اگلے دن خون ہونے لگا. اور اس کے بعد جو میں چاہتا ہوں پرامن سیاست اور عام لوگ نکلے ہیں, کیونکہ ہمارے جلسوں میں جو ریکارڈ جلسے اس میں عام پبلک نکلے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ چاہتے ہیں کہ پرامن لوگ نکلیں. آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد فیملیز نکلیں. وہی, اگر میں فیملیز کو انوائٹ کر رہا ہوں تو میں انتشار تو نہیں نہ چاہوں گا, کیونکہ اگر آپ انتشار ہو تو میں, اگر میرے بیوی بچے ہیں, میں کیوں نکلوں گا.
بالکل صحیح. اپنے لیے تو میں چانس لوں گا, بیوی بچوں کو تو نہیں لے کے جاؤں. اور فیملیز نکلی تھی, لیکن اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف کی اور رانا ثناء اللہ کی ایک حکمت عملی ہے انتہائی جارحانہ قسم کی, اس حکمت عملی کے نتیجے میں آپ یہاں پشاور میں خیبر پختونخوا میں لاک ہو گئے, اب آپ پورے پاکستان میں نکل نہیں سکتے, آپ یہاں بند ہو گئے. نہیں موید, یہ بات نہیں ہے. انہوں نے مجھے لاسٹ ٹائم جب ہم نے 2017 میں ہم نے ایک وہ پروٹیسٹ لانچ کیا تھا پیناما کے اوپر, اور ہم عدالت میں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ, نومبر 2016 جی, تو انہوں نے مجھے اس میں لاک کر دیا تھا جا کے بنی کالا کے اندر. وہ اس سے پرابلم یہ ہوا کہ میں اپنے نہ کارکنوں سے نہ کسی سے مل سکتا تھا, نہ میں اسٹریٹجی بنا سکتا تھا, کیونکہ ہمیں تو اندر بند کر دیا. تو مجھے اس پر بھی انہوں نے یہ کرنا تھا, کیونکہ میں سیدھا وہاں سے ملتان سے سیدھا یہاں پشاور. جی ہم نے نوٹ کیا یہ. اس دن رات کو انہوں نے میرے گھر پولیس بھیج دی تھی, آپ کو پتہ ہے, رات مجھے پولیس کی وین چلی گئی تھی. تو اگر وہ مجھے وہاں بند کر دیتے تو میں آگے تو نہیں کر سکتا. اب میری اسٹریٹجی کیا, میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں ساری قوم کو. میں نے ان کو 6 دن دیے ہیں, کل ختم ہو رہے ہیں. میں نے سپریم کورٹ کے اندر ہم نے پٹیشن لے کے جا رہے ہیں, لے کے جانی تھی آج, وہ کل انشاءاللہ چلی جائے گی. ہم سپریم کورٹ سے ایک رولنگ چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس ملک میں پرامن احتجاج کی اجازت ہے یا نہیں ہے. بتا دیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا جمہوریت ہے, کیونکہ ساری دنیا کی جمہوریت میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اوپر باہر کی قوتیں مل کے ایک چور مسلط کر دیں, تو اگر یہ جمہوریت ہے تو ہمیں پروٹیسٹ تو کریں نا ہم. بٹ خان صاحب, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں, جو 1100 لوگوں کے گھروں میں رات کے 12 بجے پنجاب کے اکراس پولیس گھروں میں چلی گئی MPO3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت, جن سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, جن عورتوں کے اوپر تشدد ہوا, جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر ہوا, جو اور لوگوں پہ ہوا, بہت خواتین, میرے نام نہیں آ رہا ذہن میں اس وقت, ملیکہ بخاری کے ساتھ جو ہوا, یہ سب کہیں نہ تو پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا تھا, نہ سپریم کورٹ کے آرڈرز اس کی اجازت دیتے تھے. سپریم کورٹ میں یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ آپ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو ابیوز کر رہے ہیں, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. ان کو فرق کوئی نہیں پڑا. تو اگر سپریم کورٹ یہ کہہ بھی دے گی کہ ایک پبلک پروٹیسٹ کی اجازت ہے اور آپ آ کے پیریڈ گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ جائیں, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں موید, اصل میں یہ جو ملک جدھر آج کھڑا ہے نا, یہ فیصلہ کن ٹائم ہے, ڈیفائننگ مومنٹس ہے پاکستان کے. اگر اس وقت ادارے اپنا کام نہیں کریں گے, ساری پبلک کے سامنے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور وہ ننگے ہو رہے ہیں, اس ٹائم کے اوپر اگر سپریم کورٹ فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو یہ جمہوریت نہیں ہے. پھر واضح کر دیں یہ جمہوریت نہیں. اگر یہ جمہوریت ہے, آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, آرٹیکل 14-15, رائٹ ٹو موو, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو اسپیچ. ہم بیسکلی سپریم کورٹ کو, اور یہ ٹرائل سپریم کورٹ کا بھی ہے, انہوں نے ان کی رولنگ کے باوجود انہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا. ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں, ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو باقاعدہ بھیج رہے ہیں, جس طرح کا انہوں نے ظلم کیا. کبھی عورتوں سے ایسے ظلم میں نے کبھی کسی کو دیتا. آدمی کو تو چلے مارتے ہیں یہاں, اور پولیس میں انہوں نے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ شریفوں نے پنجاب کی پولیس کا بیڑا غرق کیا کیسے. آپ رپورٹ پڑھ لیں, 93 میں لاہور ہائی کورٹ میں IG عباس خان نے رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے کرمنلز بھرتی کیے تھے پولیس کے اندر. انہوں نے نون کرمنلز کو بھرتی کیا تھا اور انہوں نے پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا تھا. انہوں نے پنجاب پولیس کو جو کیا ہے اس کے ساتھ ہم 3.5 سال ہم کوشش کرتے رہے. ہم اتنا مشکل ہے اس کو ٹھیک کرنا, کیونکہ انہوں نے وہ جو لوگ نیچے بھرتی کیے گئے تھے وہ اوپر کی پوزیشنز میں آ گئے, ان کو انہوں نے چینج کر کے لگایا. ایک یہ جو IG ہے اسلام آباد میں لگایا, اس کو سزا ہونے لگی تھی لاہور سیف سٹی کرپشن کیس میں, اس کو لے کے آئے. انہوں نے چن کے لوگوں کو, اور انہوں نے تشدد کیا. اب کیا سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ اصل میں سپریم کورٹ کی اب ٹرائل ہوگی. خان صاحب, ابھی سپریم کورٹ نے پنجاب کی وائلنس پہ کوئی بہت اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیا, یہ کوئی بہت بڑی آپ کو ریلیف نہیں بھی دی, لیکن PMLN کی لیڈرشپ اور ان کے ساتھ جو الائڈ میڈیا ہے وہ مسلسل سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے. اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں, ان کی سٹوریز دیکھیں, تو سپریم کورٹ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. اور آپ ایک طرف سے بات کر رہے ہیں جہاد کی اور انقلاب کی, تو جہاد اور انقلاب میں عدالتیں کہاں سے کوئی بہت مدد. سب سے پہلے تو جہاد ہے کیا؟ جہاد تو ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جہاد تو اللہ نے ہمیں
آزاد کرنے کے لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ ہمیں جب وعدہ ہم کرتے ہیں اللہ سے لا الہ الا اللہ, تو یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے, یہ میری آزادی ہے. میں جب کہتا ہوں سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, اللہ نے انسان کو آزاد کیا. میں نے بڑی کوشش کی, اور سیرت نبی کی ہم نے کورسز بھی کیے تاکہ ہمارے یوتھ سمجھیں کہ مدینہ میں وہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, تاریخ کا حصہ ہے. وہ کیا ہوا تھا؟ لوگ آزاد ہو گئے تھے. جو اقبال کا شاہین ہے وہ صرف آزاد ہو کے اوپر جا سکتا ہے. انسان کی پرواز اوپر ہوتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑتا ہے. اب میں سوال بار بار یہ پوچھتا ہوں, کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ آپ کو بیسکلی آزاد کرتا ہے. اب ہمارے اوپر کرمنلز ہیں, اور یہ کرمنلز کے اوپر پہلے تو جو ان کے اگینسٹ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی آزادی کی, حقیقی آزادی کی, یہ جہاد ہے. یہ اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ مختلف قسم کے ہتھیار کی بھی ہیں, زبان کی بھی ہے, اور سب سے کمزور کے دل میں. تو ہم تو اس وقت اپنی زبان کی جہاد کر رہے ہیں ان کرمنلز کے اگینسٹ. میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا. تو پہلے تو سپریم کورٹ سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا وہ ہمیں اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ نہیں دیں گے, اگر وہ نہیں دیں گے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو کیوس اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اچھا, اب سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ آپ آ کے پیریڈ گراؤنڈ میں جتنے مرضی لوگ لے کر آ جائیں, یا D9 میں چلے جائیں, پارک میں چلے جائیں, یا F9 پارک میں چلے جائیں, تو اس سے اگر آپ کے کئی لاکھ لوگ آ بھی جاتے ہیں, اور اتنا بڑا ایک لاجسٹک نائٹ میئر ہے کہ 5, 6, 7, 8 لاکھ لوگ لاہور اسلام آباد میں آتے ہیں, وہ تو وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. تو کیا اس لانگ مارچ کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس اسٹریٹجک حکمت عملی ہونی چاہیے, جیسے پہیہ جام ہڑتالیں, شہروں میں مظاہرے, گرفتاریاں آفر کرنا, اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیبر یونینز کو انوالو کرنا؟ دیکھیے معید, انہوں نے جو ہمارے سے کیا صرف اس لیے کیا کہ پبلک سے ڈرتے ہیں. یہ تو پبلک میں یہ جو سارا چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, جدھر بھی پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں جا کے دکھا دے وہاں. اب مدینہ کے اندر یہ کہنا کہ جناب ہم نے کچھ کروایا, یعنی کوئی مدینہ میں کہے گا کہ آپ کو مدینہ کے اندر, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ مدینہ پہنچے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو شب دعا پڑھ رہے تھے 27ویں میں, تو وہ تو بعد میں جا کے رات کو پتہ چلا جی, اور ہمارے اوپر FIR کٹوا دی بلاسفمی کے اوپر. یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کہیں بھی پبلک میں چلے جائیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے غدار کے اور چوروں کے. اب یہ ڈرتے ہیں پبلک سے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک کی آواز سنی جائے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ اگر یہ نہ روکتے 20 لاکھ لوگوں نے نکلنا تھا. پلس میں آج بھی کہتا ہوں جس وقت سپریم کورٹ ہمیں کلیئر کرے گی, اور وہ ہمیں صرف اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کو یہ نہیں مانتے تو وہ ایک دفعہ پبلک نکلا. دیکھ رہے ہیں, لیکن خالی اسلام آباد کیوں؟ پبلک تو لاہور میں نکل سکتی ہے, کراچی میں نکل سکتی ہے, فیصل آباد میں نکل سکتی ہے, گجرانوالہ میں نکل سکتی ہے, پنڈی میں نکل سکتی ہے, تمام جتنے قصبے شہر ان سب لوگوں پہ نکل سکتی ہے. اس کا ایک خالی اسلام آباد آپ اس کو کیوں لانا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز تو ہم جب اس باری کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ ساری جگہ, باقی جو دور دراز علاقے ہیں اپنی جگہ نکلے. لیکن دیکھیں پروٹیسٹ تو لنڈن میں ہی ہوتا ہے. جب عراق وار کے اگینسٹ 20 لاکھ لوگ نکلے تھے وہ لنڈن میں نکلے تھے. لنڈن شہر بہت بڑا ہے. نہیں اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ نہیں. اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے, اسلام آباد پنڈی ایک ہی بن گیا نا. دیکھیں وہ بات نہیں ہے. جو کیپٹل ہوتا ہے نا آپ کا, جو میڈیا سینٹر ہوتا ہے, جدھر امپیکٹ پڑتا ہے, وہ ہے اسلام آباد. ہم کیا کرنے کی کوشش کر, ہم صرف پبلک کو جمع کر کے اپنی آواز بنانا چاہتے ہیں. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم وہ بیچ والی جہاد کر رہے ہیں جدھر اپنی زبان سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ایک سازش کے تحت اوپر لے کے آئے ہیں, مجرموں کو جو 60% لوگ ضمانت پہ ہیں, یہ قوم ان کو قبول نہیں کرتی. ہم صرف اب تک یہاں کر رہے ہیں. اور میرے یعنی یہ ہے پہلا سٹیپ. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, بہت اور چیزیں, پہیہ جام سٹرائک ہے, لیکن نان وائلنٹ انتشار کے بغیر ہم سارے بھی جو جمہوریت کے اندر ہمارے پاس ٹولز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے. لیکن ہم نے ان کو قبول نہیں کرنا.
اچھا میں ایک بریک لے لوں. بنیادی طور پر فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ان کے سامنے ہے سیاسی، یہ ایک اخلاقیات کی جنگ ہے. اگر اخلاقیات کی جنگ کو وہ جیت لیں گے تو شاید ان کے مخالف جو ہیں اس سے متاثر ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا کنٹروورشل قسم کی ایک پوزیشن ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کے پی ہاؤس پشاور میں، اور جہاں سے گفتگو ہے اس کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب آپ نے ٹھیک ہے آپ لوگ نیشنل اسمبلی سے نکل آئے، اب ایک دوسرا بھی ایک میدان جنگ ہے جہاں پر اس وقت شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت جو ہے وہ مسلسل اس وائڈ اور ویکیوم کا فائدہ اٹھا کے جو آپ نے ان کو دیا ہے، وہاں راجہ ریاض صاحب ایکٹ کر رہے ہیں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اور وہ ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبرز جو ہیں ان کو پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کر دیا ہے. جسٹس مقبول باقر کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، سلیکٹ کر لیا گیا. یہ جسٹس مقبول باقر کو آپ کی بھی اپروول حاصل ہے پی ٹی آئی کی؟ ہمارے سے کسی نے کنسلٹ نہیں کیا، لیکن میں معید نہیں تو یہ جسٹس بابر بھروانہ ہی تو پریزیڈنٹ نے لگائے ہیں، اسے کہتے ہیں اپوائنٹ کیے ہیں. جسٹس اکرام اللہ خان جو ای سی پی کے 2 ممبر، ہمارے سے کوئی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. پریزیڈنٹ نے بھی نہیں کیا. نہیں پریزیڈنٹ نے تو کرنا نہیں نا، وہ تو اپوزیشن اور انہوں نے بیٹھ کے کرنا نا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض اپوزیشن ہے، شہباز شریف گورنمنٹ ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں معید کہ دیکھیں اس ملک کی جمہوریت کا جو مذاق بن رہا ہے، جمہوریت کا بیسس، میں نے انگلینڈ کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ گیا تھا، میں نے تو ان کا سارا ڈیموکریٹک سسٹم دیکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ان پہ ماڈل کیا ہوا ہے نا. اس کا بیسس ہے اخلاقیات. جمہوریت کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کی مورالٹی. الیور کرومویل نے جب پارلیمنٹ کو سیک کیا تھا تو اس نے ان کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا تم کرپٹ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم جھوٹے ہو، یعنی تم اپنا مورل بیسس لوز کر بیٹھے ہو. تو میرے پاس ہتھیار ہے، میں نے ٹیک اوور کر لیا. اس نے پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا. ہمارے ملک میں جب بھی مارشل لاء لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کرپشن کے اوپر نکال دیتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو 2 دفعہ گئے تھے 90 کی دہائی میں، کرپشن کے اوپر گئے تھے اور لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. سو جمہوریت کا جب اخلاقیات اس میں سے نکل جاتی ہے، مورالٹی نکل جاتی ہے، بندوقیں تو کسی اور کے پاس ہیں. سو اس لیے یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ساری جمہوریت کی نفی ہو رہی ہے. آپ ایک آدمی کو جو لوٹا ہو کے اپنا ضمیر بیچتا ہے، اس کو ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں تو وہ کبھی جیت ہی نہیں سکتا الیکشن. اس کو چیلنج کریں گے آپ لوگ؟ اس کو آپ بٹھا کے وہاں لوٹا کروا کے ایک جو سارا ملک لوٹوں کو آج برا بھلا اور گالیاں نکال رہا ہے، یعنی یہ نا آپ کو پتہ نہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ان کے اگینسٹ، اور سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے اس کو بنا کے اپوزیشن لیڈر. یہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اچھا اور وہ اب فیصلے کر رہے ہیں اپنے امپائر کھڑے. اچھا یہ تو ہمیں پہلے پتا تھا، انہوں نے نیب میں اپنے آدمی بٹھا کے سارے کیسز ختم کرنے. یہ پہلی بات. ایف آئی اے میں انہوں نے تباہی مچا دی، سارے ایف آئی کا سٹاف فارغ کر کے وہاں اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے ہمیشہ امپائر ملا کے میچ کھیلے. یہ ان کی ٹریڈیشن ہے. کبھی 90 سے دیکھ لو، جب کہ انہوں نے وہ میران بینک کے پیسے، وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی نے سپریم کورٹ میں دیا ہوا ہے کہ پیسے دے کے یہ نون لیگ کو، کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا. اچھا یہ بچ جاتے ہیں ہمیشہ. 97 میں پھر یہ مل کے، کیونکہ انہوں نے اس کو ہٹایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ پھر آئے. 2013 کے اندر وہ بریگیڈیئر کوئی تھا ایم آئی کا، اس نے ان کا سارا الیکشن لڑوایا 2013 میں، جو ان کو اتنی ووٹیں پڑی ہیں. وہ سارا ہمیشہ امپائروں کے ساتھ. اب یہ سارے امپائر اپنے کھڑے کر رہے ہیں، بٹ جمہوریت کی تو نفی کر رہے ہیں. 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا اس الیکشن کمیشن میں. سیکنڈلی جو بیسز ہے جمہوریت کی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، وہ ختم ہو گیا. سب سے بڑا جو ڈیمیج کر رہا ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کو بربادی کی طرف کس طرح بھیج رہے ہیں. جس وقت آپ طاقتور لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتے، آپ بنانا ریپبلک بن جاتے ہیں. غریب ملک ہیں کیا؟ نائجیریا کا مجھے ڈیفنس منسٹر ملا جب میں پرائم منسٹر تھا، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا غربت کیوں ہے؟ اس نے کہا کرپشن. تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کیا تم کچھ؟ کہتا جو طاقتور لوگ کرپشن کر رہے ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. جب آپ ملک کے طاقتور لوگوں کی کرپشن نہیں پکڑ سکتے، جو اب ہونے لگا ہے، یعنی جو تھوڑا سا لگا تھا کہ اس ملک میں رول آف لا آ رہا ہے اور یہ ساروں کے چکر لگ رہے ہیں نیب کے، یہ اب سارا ختم ہوگا. یہ NRO 1 تھا جو مشرف نے سب سے بڑا ظلم، ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ظلم مشرف کا تھا ان ساروں کو چوروں کو NRO دینا.
ان کے سارے جو 11 سال انہوں نے چوری کی تھی وہ سب معاف کر دیا. اب پھر ایک منٹ اب آ کے جو یہ کرنے لگے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ اب ڈیمیج کرنے لگے ہیں, ایک ملک پہ ایٹم بم پھینک دو وہ کم ڈیمیج کرے گا. جب آپ ملک کی موریلٹی اخلاقیات ختم کر دیتے ہیں اور طاقتور کو لائسنس دے دیتے ہیں چوری کرنے کا جو ملنے لگا ہے, اب ملک تو تباہ ہو جاتا ہے اس دن. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جب طاقتور کو مجرم کو آپ نہیں پکڑتے اور چھوٹے کو پکڑتے قوم تباہ ہو جاتی ہے. اچھا, لیکن ہاں صاحب وہ ایک سسٹم کھڑا کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نیشنل اسمبلی سے باہر ہیں لیکن آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ لوگ آپ کی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے, آپ آزاد کشمیر میں ہیں, آپ جی بی میں ہیں اور آپ سینٹ میں. تو صرف اگر ٹھیک ہے کہ ایک حکومت امپوز کی گئی, آپ کہتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, تو آپ صرف نیشنل اسمبلی کے ممبران کو لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سینٹ میں آپ ہیں, پنجاب میں ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں, آزاد کشمیر میں ہیں, جی بی میں, اور نیشنل اسمبلی کی جگہ آپ نے ان کو دے دی ہے جس میں وہ سسٹم کھڑا کر رہے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ دو سسٹم تو چھوڑے نا, یا ہم یہ ساری سازش ایکسیپٹ کر جائیں کہ باہر سے ڈونلڈ لو بیٹھ کے حکم دیتا ہے پاکستان ایمبیسڈر کو کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ, اور جو اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے ریپلیس کرنا ہے, کیونکہ پھر معاف کر دیں گے, مطلب کہ شہباز شریف تو یہ معاف ہو جائے گا, کیونکہ اگر تو یہ تو پہلے سے سیٹ اپ تھا نا. لیکن اس سے بڑی چیز کہ ان کو سزا ہونے لگی تھی باپ بیٹے کو ایف آئی اے کیس میں. پہلے ہی آج وہ پروسیکیوٹر کا میں دیکھ رہا تھا, جو ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر تھا, اس نے کہا مجھے کہا گیا کہ کیسز ان کے سلو ڈاؤن کرو. جب ہماری گورنمنٹ, سوچے ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو کہیں سے آرڈر ملے تھے کہ ان کے کیس سلو کرو شہباز شریف کے, تاکہ پتہ تھا سازش ہو رہی ہے, کیونکہ اگر پہلے کنویٹ کر جاتے تو یہ آتا نا, یعنی یہ پرائم منسٹر نہ بنتا. تو یہ سارا پہلے سے پلان تھا. اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا. اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کو, اگر ہم اس کو باقی جگہوں پہ تو ایکسیپٹ کیا ہے نا آپ نے, باقی تو ہماری گورنمنٹس ہے نا, باقی تو 2 جگہ ہماری, صرف پنجاب کا ہے. اب پنجاب کا کیس پھنسا ہوا, پنجاب میں سب کچھ انلیگل ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کی رولنگ آ گئی کہ ان کی ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرتی, تو پنجاب گورنمنٹ تو گر گئی, ان کی تو میجورٹی نہیں ہے. لیکن یہ بھی تنقید ہو رہی ہے خود حلقوں سے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب جہاں بہت فرجائل سچویشن ہے, اور شہباز شریف جس کو 1 یا 2 ووٹوں کی اکثریت ہے, دونوں جگہوں پہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ صرف لانگ مارچ پہ ریلائی کر رہے ہیں. دیکھیے جو پروٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. نا انصافی کے خلاف آواز بلند کرنا جہاد یہ اللہ کا حکم ہے, یہ تو چلے گا. جو پنجاب کے اندر چل رہی ہے اس وقت وہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ عدالت اب لے کے بیٹھ گئی, وہ تو بہت لمبا کر دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ کیا اب عدالتوں کی طرف قوم دیکھ رہی ہے. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, عدالت فیصلہ کرے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ اسی دن گر جائے گی. اچھا وہ کیس وہاں پھنسا ہوا ہے. الیکشن کمیشن ہمارے جو ریزرو سیٹس پہ ممبرز ہیں 5, وہ نوٹیفائی نہیں کر رہی, انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو موقع ملے کہ کسی طرح. آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ لیگل ٹیم نہیں ہے جو ان چیزوں کو پش کر سکے. ہمارا ہے علی ظفر, آج یا کل, میرے خیال میں کل کیس وہ اس کا اپنی آرگیومنٹ کنکلوڈ کر دیں گے. ہم کر رہے ہیں پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ. اچھا, کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ محض 1 یا 2 ووٹوں کے اوپر ہے؟ نہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ بات کر پا رہے ہیں, نہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بات کر پا رہے ہیں. 1 ووٹ کی تو حکومت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی اسٹریٹجی بن رہی ہے. دیکھیں نا, کئی چیزیں میں نہیں کہہ سکتا اس وقت, لیکن آپ کے لیے, آپ کے بینیفٹ کے لیے پنجاب میں بھی اسٹریٹجی ہے اور سینٹر میں بھی اسٹریٹجی ہے, وہ بھی میں کہہ نہیں سکتا. اچھا, جو اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ 6ٹھا دن جو ہے وہ بس آج 5 کا دن, کل 6ٹھا دن ہے, لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں, ٹویٹر پہ روز کہتے ہیں 1 دن رہ گیا, 2 دن رہ گیا, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی موو شروع ہوگی 6ٹھے دن کے بعد؟ جس دن میں نے اناؤنس کیا تھا نا 6 دن ہیں, اسی دن میں نے یہ کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ سے رولنگ چاہ رہے ہیں, کیونکہ 2 اسٹریٹجیز ہیں. ایک سپریم کورٹ کے کور کے اندر, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو فیملیز نکلتی ہیں, بچے نکلتے ہیں, عورتیں, جو آپ نے دیکھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دے تاکہ ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو. اگر وہ ہمیں نہیں ملتا پھر اس سے دوسری اسٹریٹجی ہے, 2 مختلف اسٹریٹجیز ہیں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا. وہ اب کل کیس ہے, دیکھتے ہیں. جیسے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ پھر میں نے جب کال دینی ہے تو 2 مختلف
طریقے سے پھر ہم نے ڈیل کرنا ہے, جس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں. جب آپ نے سینٹورس چوک پہ تقریر کی صبح کی کوئی 10 بجے کے قریب 9-10 بجے, تو آپ نے کہا کہ ہم واپس آئیں گے اور زیادہ بہتر پریپریشن سے آئیں گے. اب ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سیریز آف بہت بڑے بڑے جلسے کیے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے, پھر آپ لانگ مارچ کر کے آئے, حقیقی آزادی مارچ, اور تو پھر کیا آپ پریپیئرڈ نہیں تھے؟ اب کیا پریپریشن آپ کر کے آئیں گے؟ کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جنرل مشرف کے دور میں جیل میں بھی گیا, جب وہ لائرز موومنٹ تھی, میں عدلیہ کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے میں نے 8 دن جیل میں بھی گزارے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں تھی اس کی ڈکٹیٹرشپ میں, اس کا فریکشن نہیں ظلم تھا جو انہوں نے ظلم کیا. جس طرح انہوں نے رات میں عورتوں کے, یعنی عورتیں ہیں ان کو پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, 75 سال کی ہماری ایم پی ہے, اس کو لے کے جیل میں رات کو لے جا رہے ہیں. بچوں, ایک کسی کے لڑکے کو پکڑ کے لے گئے, وہ خود نہیں تھا وہاں. ڈاکٹر یاسمین جس طرح اس سے ٹریٹ کیا گیا, 70 سال, کوئی, یہ ہمارا, ایک تو دنیا میں یہ نہیں ایکسپیکٹڈ, لیکن ہمارا کلچر تو بالکل یہ نہیں اجازت دیتا. جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, میں نے جو وہ لائرز موومنٹ میں جو کریک ڈاؤن دیکھا تھا جنرل مشرف, وہ کچھ بھی نہیں تھا جس کے مقابلے میں. یہ تو غنڈے ہیں, یہ مجرم ہے, یہ ثناء اللہ ایک قاتل ہے. انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے, جس طرح اگر ان کو سزا مل جاتی ماڈل ٹاؤن میں, آپ نے دن دہاڑے ٹی وی کے اوپر لوگوں کو گولیاں ماری, پولیس نے 14 لوگ مار دیے, 17 کو گولی لگی تھی. میں ہاسپٹل میں کئی پیرالائز ہے. تو ان کا صرف ایک ہی طریقہ تھا. تو انہوں نے جو دہشت پھیلائی, یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پبلک نکلائے گی, لیکن ان کے پبلک کو ڈرانے کے لیے. اگر آپ ان کے کیریکٹر سے واقف تھے, آپ نے ماڈل ٹاؤن کی بھی بات کی, تو پھر آپ ان سے کوئی بہتر چیز کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اصل میں جو سپریم کورٹ نے جو کوئی 1-2 بجے 12-1 بجے جو ان کا آ گیا نا, نہیں جلدی آیا تھا, یہ سب 11 بجے آ گیا تھا. میں تو خیر اس وقت کنٹینر میں تھا تو مجھے خبر لیٹ ملتی تھی. تو وہ جب وہ آ گیا نا تو ہم ریلیکس کر گئے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کچھ ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ 12 بجے تک انہوں نے 35,000 ٹیئر گیس شیل چلائے اس دن. اچھا, آپ نے یہ بات کی کہ ڈونلڈ لک کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہے, جس میں پاکستانی امریکن ڈائسپورز بھی ہیں اور یہاں بھی بہت لوگ ہیں, کہ وہ توقع وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے تمام سپورٹرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیٹ یو ول بی دی پرائم منسٹر آف پاکستان ونس اگین, اور آپ کو پھر امریکہ اور مغرب کے ساتھ تعلقات تو رکھنے ہوں گے. تو وہ تعلقات آپ کیسے استوار کریں گے جب آپ کا اتنا ریٹرک ہے امریکہ کے خلاف؟ ریٹرک نہیں ہے, سچ ہے. دیکھیں پہلے میں ان سب سے بہتر ویسٹرن سویلائزیشن کو جانتا ہوں. میں امریکنز کی کیا, ان کی کس طرح گورنمنٹ چلتی ہے, برطانیہ کے تو خیر میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ان کو سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے جب آپ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہوں گے. ہندوستان کی وہ عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جرت ہے کہ 22 یہاں یورپین یونین ایمبیسڈرز نے کہہ دیا پاکستان کو, رشیا کو کنڈیم کرو. ہندوستان کو کیوں نہیں کہا؟ ان کے الائز ہیں, ہندوستان کو کیوں نہیں کہا؟ ہمت نہیں, کیونکہ ہندوستان ان کی خوددار فورن پالیسی ہے. یہاں یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں, 400 ڈرون اٹیک کر دے. کبھی کسی ملک, آپ کا اپنا ایلائی جس کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ آپ کے اوپر کبھی اٹیک کرتا ہے؟ 400 ڈرون. میں راہل گاندھی کو ملا کسی کانفرنس پہ, وہ کہتا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی باہر جا کے ہمارے ملک پر ڈرون اٹیک, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اوپر 2 کرپٹ لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, ایک لفظ نہیں نکلا ان کے منہ سے. تو دیکھیں یہ جانتے نہیں ہم. وہ ان لوگوں کو, انہوں نے اپنے 80,000 ہم نے لوگ مارے, کسی نے شکریہ ادا کیا؟ کوئی قوم کے لیے کسی اور کی جنگ میں آپ اپنے لوگ مروا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے, وہ ان کو غلام سے ٹریٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ اگر یہ مداخلت اور یہ جو سازش نہ ہوئی ہوتی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے ریلیشن میں ٹرمپ سے کیوں ٹھیک تھی. ٹرمپ نے جب پاکستان کی تنقید کی, آپ میری ٹویٹ پڑھ لیں, میں نے اس کے سیدھے جواب دیا اس کو. میں نے اس کو رپلائی, اس نے کہا نا ہم دہشت گردی کی مدد کریں, آپ میرا رپلائی پڑھیں. میرے سے اسے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں واشنگٹن گیا, اس نے ہمیں اتنی عزت دی, آپ پوچھ لیں سارے, کبھی پاکستانی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ایسی عزت ملی. سو دیئرفور میں کبھی بھی کسی سے دشمنی نہیں چاہتا, لیکن میں خوددار فارن پالیسی, میں غلامی, یہ جس طرح کی ذلت ہمیں اٹھانی پڑتی ہے ان کی غلامی کی وجہ سے, میں یہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا. آپ کے کانوں میں خبر پڑ رہی ہوگی, اخباروں میں خبریں لگ چکی ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اب پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں بہتر نہیں ہو اور ان کے آتے ہی بہتر ہو رہے ہیں؟
آپ کشمیر کی آج بات چھوڑ دیں تو آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کہیں کہ جی جو کشمیر میں انہوں نے کیا بیچارے کشمیریوں کے ساتھ اور ان کی ساری اسٹیٹہڈ غیر انٹرنیشنل قانون یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو انہوں نے کشمیر میں کر دیا ہے 5 اگست 2019 کو, اگر آپ وہ ایکسیپٹ کر جاتے تو وہ آپ سے اچھے تعلقات کر لیں گے. آپ کشمیر بھول جائیں, آپ کشمیریوں کے خون پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں تو تعلقات اچھے ہو جائیں گے. چین کے حوالے سے بھی بہت الزام لگا کہ آپ کی حکومت کے زمانے میں چین سے تعلقات خراب ہوئے اور سی پیک ختم ہو گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میری ریلیشن شپ تھی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, میں چیلنج کرتا ہوں کبھی کسی پاکستانی کی ایسی ریلیشن شپ نہیں تھی. وہ سمپلی کیا تھی, ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے بات کرتے تھے پاکستان کی اور وہ رسپیکٹ کرتے. یہ کیا کرتے تھے, یہ سارے جا کے پیسے بنانے لگے ہوئے تھے, کبھی کانٹریکٹس کے اوپر پیسے بنا رہے تھے. وہ جا رہے جناب وہ سلمان شہباز جا کے سی پیک کی میٹنگز میں بیٹھا ہوا ہے, تو ان کی وہ کیوں عزت کریں گے. ہماری چائنا کے ساتھ زبردست ریلیشن شپ تھی. پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا, وہاں ہو گیا کرونا وائرس, اس نے سارے اپنے دورے کینسل کر دیے. نہیں تو ہم, اور ابھی بھی دیکھ لیں جو ان کے دور میں اور جو ہمارے کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں اور جو سیکنڈ فیز تھا سی پیک کا, جو آپس اسٹڈی کر لیں اسے پتہ چل جائے گا کس کے دور میں بہتر. سی پیک اتھارٹی جو آپ نے کریٹ کی تھی آپ کی حکومت میں, کیا وہ چائنیز ایکسپیکٹیشن تھی, کیا وہ چاہتے تھے کہ سی پیک اتھارٹی بنے؟ سی پیک اتھارٹی کا صرف مقصد ایک تھا کہ وہ بیوروکریسی کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی. دیکھیں ہماری جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا جو سسٹم بن گیا ہے اس کے اندر چیزیں ہی پروسیس نہیں ہوتی, وہ اتنی ڈیلیز ہوتی ہیں, انویسٹر بھاگ جاتا ہے. چائنیز انویسٹر آئے وہ مجھے کمپلین کرتے تھے کہ جی ہم جب آتے ہیں وہ, اور ٹائم از منی. اب باہر سے انویسٹر آیا, بلینز آف ڈالرز کی کمپنی ہے اس کی, اس کو کبھی ادھر ڈیلے ہو رہا ہے, کبھی ادھر بھاگا پھرا, کبھی ادھر, ان کے پاس اور جگہ دنیا میں جانے کی. تو ہم نے اس کو بنایا اس لیے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تیزی سے پروسیس ہو, اور وہ ہو جانی تھی. اصل میں معید ہم پھنس گئے کورونا, 2 سال ضائع ہوئے کورونا وائرس میں, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ چائنا کے اندر کوارنٹین ہو گئی, وہ لوگ آتے نہیں تھے, وہاں جائے تو وہاں 2 ہفتے سو اس سے سارا سٹاپیج ہو گیا. ادروائز ہماری بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. اچھا, اب اس وقت 2 کویشچن رہ گئے ہیں, 3-4 منٹ میرے پاس ہے. ایک یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں, اسمبلیاں ٹوٹیں. دوسری سائڈ دن میں 3 دفعہ یہ کہتی ہے کہ نہ اسمبلیاں ٹوٹے گی نہ انتخابات ہوں گے. ہم تو اگست 2023 تک یہاں بیٹھے ہیں, اس کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں 3 دفعہ کہتے ہیں وہ دن میں. دو میرے ذہن میں خیال آتے ہیں. ایک تو کہ اگر میں پاکستان کا نہ سوچوں تو میں صرف ان کو چلنے دوں بس. اچھا, وہ کیوں؟ کیونکہ جو یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا اس وقت, جو تباہی پہ جو روپیہ گرا ہے, آپ صرف دیکھ لیں کہ ہمارے دور میں مشکل ترین دور, کرونا کا دور, جو ساری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے, ہم نے کیسے کرونا سے ڈیل کیا. دنیا اکنالج کرتی ہے کہ وہ 4-5 ملک ہیں جنہوں نے سب سے بہتر مینج کیا اپنی اکانومی بھی, کرونا بھی, وائرس بھی, غربت نہیں پھیلنے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے. ہماری انڈسٹریل گروتھ, وہ فگرز ہیں جو ایوب خان کے زمانے میں انڈسٹری بڑھی. ہماری آپ 60% تو ایگریکلچر ہے نا, زراعت کے اوپر ہے ملک ہمارا. صرف ہم نے کسانوں کی جو مدد کی, جو پیسہ گیا, جو بمپر کراپس آئیں, جو خوشحالی آئی زراعت کے اندر, ایکسپورٹس ریکارڈ, ہماری ریمیٹنسز ریکارڈ, سب سے زیادہ ڈالرز ہمارے دور میں اندر آئے. انڈسٹری کے علاوہ آئی ٹی کے اوپر ہم 75% 2 سالوں میں انکریز کی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس, کیونکہ فیوچر تو آئی ٹی کا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے. جس وقت انہوں نے ہمارے جو وہ گورنمنٹ گرائی, سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز تھے. آئی ایم ایف دیکھ لیں, اے ڈی پی دیکھ لیں, سسٹینیبل گروتھ کی طرف پاکستان جا رہا تھا. اور اس کے بعد دیکھیں کدھر ہے, روپیہ کیسے گرا ہے, اسٹاک مارکیٹ. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ چلتے گئے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک طرف تو ان کی تباہی ہے, اب یہ جتنی دیر گورنمنٹ میں رہیں گے ان کی تباہی ہے, لیکن دوسری مجھے خوف ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف نہ نکل جائے جو سری لنکا میں تباہی مچی ہوئی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں اگر ملک کو بچانا ہے, فوری طور پہ الیکشنز ایک ہی سلوشن ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل نے اعلان کیا ہے کہ جیسے ہی ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام ملے گا ہمیں تقریباً $9 بلین مل جائیں گے ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, سعودی عربیہ سے, اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں جب پیسے مل جائیں گے تو ہم سٹیبل ہو جائیں گے. دیکھیں کل کہا ہے انہوں نے, وہی نا, ایک ہی تو چیز ہے. وہ امریکنوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں
اگر عمران خان سے ہمیں بچانا ہے تو پیسے دے دو، یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا. ان کا صرف ایک ہی آئیڈیا. لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ مہنگائی کیسے روکے گی؟ IMF نے جو کنڈیشنز لگانی ہے، ابھی انہوں نے 30 روپے بڑھایا نا ڈیزل اور پیٹرول. مجھے یہ بتائیے آگے کیا کریں گے؟ ابھی تو مزید اور بڑھانا ہے کیونکہ روپیہ اور نیچے گر گیا. پھر ایک چیز اور یاد رکھ، ہم نے روس سے جب 30% کم پہ تیل کی ڈیل کر لی تھی، ہندوستان نے اپنے 25 روپے کم لیٹر کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی وہ کینسل کر دی اور ان کی جرت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو امریکہ کے وہی نوکر آ گئے نا، اب غلام آ گئے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اب یہ آگے مہنگائی روکیں گے کیسے؟ اگر IMF کی ڈیل بھی ہوگی ان کے ساتھ جو ہو جائے گی اب، کیونکہ انہوں نے IMF کے کہنے پہ قیمتیں تو بڑھا دی ہیں اب اور ابھی مزید اور بھی بڑھائیں گے، تو یہ عوام کو کیسے ریلیف دیں گے؟ سو جتنی دیر یہ رہیں گے یہ نیچے ہی جائیں گے تو ہمارا تو فائدہ ہے لیکن ملک کو بہت بڑا نقصان. ایک لاسٹ کوئک کویسچن آپ کو، اگر اللہ کرے دوبارہ گورنمنٹ میں لے یا پرائم منسٹر بنے، کیا چیزیں آپ مختلف کریں گے اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں؟ بہت سی چیزیں ہیں، ہم نے بہت سیکھا یہ 3.5 سال میں. میں پہلے یہ کہہ دوں کہ ڈسپائٹ چیلنجز، بینک کرپٹ ملک ملا، کرونا بیچ میں آ گیا، انٹرنیشنل کموڈٹی سائیکل، تیل نون لیگ کے آدھے سے بھی کم تھا تیل کی قیمت جو آج ہے اوپر، اب مشکل پڑی ہوئی ہے ان کو تیل پہ، تو ہمیں تو مہنگا تیل ملا. اس کے باوجود جو ہماری آخری 2 سال پرفارمنس 5.6% گروتھ ریٹ اور اس سال میں چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ اور ہماری 7% پہ جانے لگے تھے، ملک تو صحیح طرف نکل گیا تھا. اس کے باوجود ہمیں کئی چیلنجز آئے گورننس کے اندر، گورننس سسٹم میں، جو ہم پوری اب تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اس میں ڈفرینٹ چیزیں کیا کرنی ہیں. ہمیں جو گورننس کے چیلنجز کے علاوہ ہم نے ریئلائز کیا کہ جب تک اس ملک میں ایک صحیح معنی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم، ہمیں سیدھے الیکشنز کروا دینے چاہیے تھے کیونکہ اسے گورننس ایک جیسے آپ نے جو ہم نے نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے تھے، ایک دم نیچے لیول کے اوپر نا لوگوں میں سیلف امپاورمنٹ آ وہ ہمارے کئی لوگ ڈر گئے اس سے، میں سیدھا کروانا چاہتا. اب آتے ساتھ ہی سیدھی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، ایک ڈیوالوڈ اور شہروں کے اندر ایک جو جس طرح کے میئر ہیں، لنڈن میئر اور نیو یارک میئر، ڈائریکٹ الیکشنز، جو گورننس بہتر کرنے کے لیے جب تک آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں نہ آئے گا وہ ڈیلیوری سسٹم نہیں دے سکتے. بہت شکریہ عمران خان صاحب. ناظرین، ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. KP ہاؤس خیبر پختونخوا پشاور سے. فیصلہ آپ کا. ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ.